अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। पाक अफगान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया, जिस पर अफगान तालिबान रजीम का जवाब तो आया, मगर अभी पाकिस्तान ने उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया और अभी ये बैठक लंबी चलेगी, जिस पर वज़ीर दिफा कहते हैं कि देयर इज़ नो चॉइस, आइदर यू डू इट और इट्स वॉर। पाक अफगान तनाज़े पर अमरीकी सदर का बयान भी अहमियत इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा है एशिया के दौरे पर मौजूद होते हुए कि पाक अफगान जंग बंदी का मैं कुछ कर सकता हूँ। उधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जिस पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई ऐसा लगता है कि अब कश्मीर के वज़ीर आज़म की तब्दीली पर आकर ही ख़त्म होगी। ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करनी है तफसील से। इसी पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुफ्तगू का आगाज़ में सरदार साहब आपसे ही करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा यही है अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम से कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर पर सर्वेलेंस होनी चाहिए और TTP के लिए भी आप कोई फैसला कर लें कि ये दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रही है। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है वो पाकिस्तान के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकती है, कोई हेल्प कर सकती है कि भाई हम आपको फैसिलिटेट करेंगे ये दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, कुछ कर सकती है? देखिए, ये बुनियादी मसला है। बुनियादी मसला यही है कि वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको हिंदुस्तान की हिमायत हासिल है, सरमाया भी हासिल है, मनसूबा बंदी के लिए भी जो है उनकी एडवाइस उनके लिए है। तो इस वजह से ये है कि जब तक के बुनियादी मसले को हल नहीं किया जाएगा अमन और सलामती कायम नहीं हो सकती। तो उसमें यह है कि आपने जो नुकात उठाए हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गान हुकूमत जो अफ़गान तालिबान वो उनके पास पूरी ताकत और इस्तेदाद है कि वो इस सिलसिले को ख़त्म करें। बिलख़ुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से मुझे नहीं मालूम कि दाइश के हवाले से भी वो इसी किस्म की इस्तेदाद का मुज़ाहरा कर सकते हैं। ये उनकी सरज़मीन है और इस वक्त जो है उनका हुक्म, उनकी रिट इस तरीके से चलती है कि कोई पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। तो ये कहना कि जी वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए कोई इक़दामात नहीं कर सकते, ये काबिल यकीन नहीं है। तो इसलिए हमारा उनके साथ यही मसला है। और ये भी ख्वाजा साहब ने सही कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमले होंगे और हज़ारों लोग जो है इस साल भी जो तकरीबन 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उससे ज़्यादा जो है हज़ारों ज़ख्मी हैं सिक्योरिटी पर्सनल इन हमलों में जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और सिविलियंस मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। तो इस वजह से ये जंग है, यानी यकतरफा जंग हो रही थी जिसको अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती हासिल थी। अगर वो सरफ नज़र भी कर रहे थे, यानी ये जो इनकी सरगर्मियों के ऊपर कड़ी निगाह भी नहीं रख रहे थे, तब भी वो एक जो है एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये है कि जो हमने मुतालबात बयान कर दिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अभी जो है अफ़गान के अवाम और हमारे अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। तो अफ़गान तालिबान को यानी एक बहुत ही मुसम्मम इरादा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन ना इस्तेमाल हो। दहशतगर्दी के तमाम जो हमले हैं वो दे शुड सीज इमीडिएटली, उसके बाद जो है अमन कायम हो सकता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान ने उनके लिए कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं है कि देयर इज़ नो अदर वे, आइदर दे हैव टू डू इट और अदरवाइज दे वुड बी फेसिंग वॉर। और जंग से बुरा और क्या हो सकता है? तो फिर हो सकता है कि वो अमन की जानिब कोई कोशिश करें, क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई है दोहा में तो उसके बाद उनकी जानिब से ऐसा कोई हरकतें तो नहीं देखने में आई। लगता तो यही है कि वो भी अमन चाहते हैं, लेकिन अमलन उन्हें बताना होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, क्या अफ़गान तालिबान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद है या फिर वो पाकिस्तान के मुतालबात मानेंगे, TTP के हवाले से कोई फैसला करेंगे जिससे अलकायदा और दाइश की भी हौसला शिकनी होगी? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े मोइन साहिबा। गुज़श्ता रोज़ 9 घंटे मीटिंग चली और इस वक्त फिर मीटिंग का आगाज़ आज दोबारा शुरू हो गया है। 7 रुकनी वफ़द जो है
وہ ہمارا سینئر عسکری انٹیلیجنس یہ قیادت 7 رکنی جو وفد ہے یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت آپشن ان کے پاس کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی آپشن ان کے پاس ہے۔ اگر اس کو کمپیریزن آسان زبان میں کروں تو 90% اگر نقصان ہوگا تو وہ افغانستان کا ہوگا اور 10% تک پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ریشو میرے خیال سے بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسری سائڈ پر اگر آپ غور کریں، آپ نے اپنی انٹرو میں ایک فقرہ بولا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں آسانی سے یہ کام کر سکتا ہوں اور فی الحال یہ کام ہو رہا ہے۔ بھئی ٹرمپ آسانی سے اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ پیسے دیتا ہے افغانستان کو۔ افغانستان چل کیسے رہا ہے؟ افغانستان تو امریکہ کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ وہ ہتھیار بیچتے ہیں اور دوسروں کو دہشت گردی کر کے کل کر کے اور وہ بتھا لیتے ہیں۔ یہ الفاظ مناسب نہیں ہے۔ یہ میں الفاظ ان افراد کے لیے بول رہا ہوں جو کہ اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں۔ افغان عوام جیسے ابھی قابل احترام سردار صاحب نے بتایا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہاں درست بات ہے، ہماری افغانیوں سے لڑائی نہیں، ہماری ان افراد سے لڑائی ہے۔ لیکن اس وقت میں زیادہ بات کرنے کی بجائے سردار مسعود احمد خان صاحب، آپ چونکہ اس بات پر، اس موضوع پر مکمل گرپ رکھتے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ اعظم نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس جنگ کی آپشن ہے۔ تو سردار صاحب کیا یہ جنگ کی ہی آپشن ہے پھر، یا کچھ بیچ کا راہ آپ کے پاس ہے سردار صاحب؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جب دوحہ کا راؤنڈ ہوا تھا تو اس کے بعد جو بیانات آئے، ایک پاکستان کی طرف سے آئے تھے اور دوسرے جو ہے وہ افغانستان کے جو بھی قائدین تھے ان کی طرف سے آئے تھے یا ان کے ترجمانوں کی طرف سے آئے تھے، تو وہ خاصے تعمیری اور حوصلہ افزا تھے اور ہمارے بیانات بھی بہت اچھے تھے۔ اب جو ہے جو تازہ ترین راؤنڈ ہو رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس میں اصل میں تب ٹیکنیکل ڈیٹیلز طے کرنی ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے کہہ دیا کہ افغان طالبان نے بھی یہ مانا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ انہوں نے وعدہ کیا، علی اعلان وعدہ کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ممکن کیسے بنایا جائے، کیا اسے مانیٹر کریں گے جیسے انہوں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ کیا پھر جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ نشاندہی کریں گے کہ کہاں کہاں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، مثلا ہم یہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ تنظیمات موجود ہیں، کہاں کہاں ان کی جو تربیت گاہیں موجود ہیں، خود ان کے پاس بھی اس سلسلے میں معلومات ہیں، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ پاکستان کارروائی کرے سرحد پار، وہ خود کارروائی کرے۔ تو اب یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز طے ہو رہی ہیں، مثلا انٹیلیجنس شیئرنگ کے بارے میں، ملک ٹو ملک کوآپریشن کے کس طریقے سے ہماری فوج ان کی فوج کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی مشاورت کے ذریعے اس فتنے کو ختم کریں، اور پھر جو ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہندوستان کا اس پورے معاملے میں عمل دخل ہے اور جس طریقے سے انہوں نے خود افغان حکومت کے درمیان ایک قسم کا نفاق پالنے کی کوشش کی ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ ویسے تو بظاہر ہندوستان ان کا دوست ہے، لیکن نہ وہ افغانستان کا دوست ہے نہ پاکستان کا دوست ہے، وہ دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لڑا کے۔ تو اب آپ کے اوپر جو ہے کوئی کنونشنل وارفیئر مسلط کرے تو اس کا جواب جنگ ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ جس میں ہزاروں لوگ، ہم نے 2021 سے اب تک کئی ہزاروں جانیں ہم نے گنوائی ہیں، تو کیا اس کا جواب جو ہے وہ جنگ سے نہیں دیا جائے گا؟ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے درست بیان دیا ہے کہ یہ بھی جنگ، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور آئے دن جو ہے ہمارے نوجوان جوان آفیسرز اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سویلینز مارے جاتے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ جنگی ذریعے سے دیا جائے گا اگر افغان حکومت جو ہے اس سلسلے میں کریڈیبل اقدامات نہیں کرتے۔ سر، امریکی صدر کی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، افغانستان کو 20 ارب فراہم کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا اگر ہم خطے کی صورتحال دیکھیں تو نہ چین ایسا چاہتا ہوگا کہ امریکہ اس جنگ بندی میں آ کر کوئی کردار ادا کرے، نہ روس ایسا چاہتا ہوگا، اور پھر وہ بگرام ایئر بیس والی بات بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ امریکہ کے اس پروپوزل کو کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستان یہ چاہے گا کہ امریکہ اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے؟ امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور صدر ٹرمپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہوں یا اب جو ہے
جنوب مشرقی ایشیا میں گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے قائدین بالخصوص ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کا بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے، تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، باہمی اعتماد بحال ہوا ہے۔ اور مارکو روبیو نے بھی ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، اس کا ہندوستان کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اور میں اسے اہم سٹیٹمنٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو ماضی قریب میں ان کے امریکہ کے بیانات یہ ہوتے تھے کہ جو ہندوستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا پاکستان کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، تو یعنی یہ کایا پلٹ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے افغانستان کے ساتھ ان کے خفیہ روابط بھی ہیں، خفیہ تعلقات بھی ہیں اور کھلے تعلقات بھی ہیں امریکہ کے، یعنی جو آپ نے خود ذکر کیا، بٹ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے، اور آپ نے بھی، کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ان کو انسانی امداد، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پہ بلینز آف ڈالرز دے چکے ہیں امریکہ میں، اور یہ وہاں جو ہے امریکی کانگریس میں اس کے بارے میں کھلم کھلا ایک ٹیسٹمنی بھی دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان اتنا باہمی اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دونوں یہ معاملہ حل کر سکیں، اور ہمارے دو دوست تو پہلے سے موجود ہیں، ترکی اور قطر، اور ہمیں یہ مسئلہ جو ہے آمنے سامنے بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے۔ قابل احترام آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان میں وہ افراد جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو افغان عبوری حکومت جو ہے وہ ہماری سرحد سے دور کر دے، تو اگر دور کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا وہ وہاں سے بھی بیٹھ کر یہی شرارتیں کریں گے؟ اور آخری بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا افغان عبوری حکومت یہ کام کر سکتی ہے ان کو ملک بدر یا نہیں؟ دیکھیے ان کو ڈسارم کرنا ہوگا، اور یہ جو ہے یہ گفتگو 2021 سے چل رہی ہے کہ جی جو ان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ افغان جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، یہ جو افغان پاکستان سرحد کے اوپر مجتمع ہیں، ان کو یہاں سے یا وسطی افغانستان میں لے جائیں گے یا مغربی سرحد کی طرف، یعنی افغانستان کی مغربی سرحد کی طرف لے جائیں گے۔ ایسا ہوا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جزوی حل ہے، کیا ان کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سرحد سے ہٹا کے اگر وہ مغربی سرحد پہ لے جاتے ہیں یا وسطی افغانستان میں لے جاتے ہیں، تو جو کیا ہندوستان کی سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کی جو اسلحہ اور بارود ہے ان کے پاس، یا جو ان کے پاس ویپنری ہے یا کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے، سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ سوال ابھرتا ہے۔ سر، ایک ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں تو آپ کی رائے لے لیں۔ آپ نے آزاد کشمیر میں بطور صدر بھی سرو کیا ہے، اور ابھی وہاں پر ایک سیاسی دینگا مشتی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہاں پر حکومت تبدیل کروانا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کی بھی کچھ لڑائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیے وہاں صورتحال جو ہے اس کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسے واضح اور دو ٹوک موقف نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر آپ تبصرے کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یعنی یہ حکومت بنی تھی جو کہ کل جماعتی حکومت تھی۔ یہ بڑا ایک غیر معمولی قدم اٹھایا گیا تھا جس میں تمام جماعتیں شامل ہو گئی تھیں، اور ان میں سے جو بڑی جماعتیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا وہ اس کے ساتھ اتفاق بھی کرتی تھی اور اختلاف بھی کرتی تھی۔ اتفاق یہ کہ وہ حکومت کا حصہ تھے، اختلاف اس لیے کہ ان کی پالیسی کے اوپر باہر سے جب ان کے جماعتی تشخص، یعنی اپنے جو سیاسی جماعت کی تشخص کے اعتبار سے ووٹرز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے وہ ان کو کلامی کی معذرت۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ کشمیر کو کچھ حاصل ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا اس تبدیلی سے؟ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جو حکومت بنے گی اسے یہ سوچنا ہے جو سیاسی جماعت کہ کہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے اور جو وہاں ایک قسم کا ارتعاش تھا، ایک قسم کی جو بے چینی تھی، اس کی وجہ سے وہ سارا ملبہ ان کے سر پہ تو نہیں آ جائے گا، یہ حکومت چلی جائے اور اس کے اثرات کہیں آنے والے انتخابات پر تو نہیں پڑیں گے۔ یہ سوالات ان کے لیے اہم ترین ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اہل جموں و کشمیر، اہل آزاد کشمیر کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل آزاد کشمیر کی پاکستان کے ساتھ گہری وابستگیاں ہیں، مطلب جغرافیہ بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں حکومت پاکستان پیش ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے
کہ جو خلیج کچھ پیدا ہوئے تھے سول سوسائٹی کے حوالے سے، کیا وہ ختم کیے گئے یا ان میں کسی قسم کی کوئی اور بھی جو ہے وسعت آ سکتی ہے. تو یہ نازک معاملات ہیں، اور جو آزاد کشمیر کے تمام معاملات صرف گورننس سے متعلق نہیں ہیں، ان کا تعلق مسئلہ جموں و کشمیر کے ساتھ ہے، جو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور جس کے بارے میں خود صدر ٹرمپ نے مارکہ حق کے بعد کسی قسم کی ثالثی یا مذاکرات کی پیشکش بھی کی تھی. قابل احترام سردار صاحب، 8 ماہ رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں، یہ کیا مسئلہ پڑ گیا اتنا کہ اس کو ڈیزالو کرے، نئی حکومت لے کے آئے؟ وہ اندرونی کہانی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انٹرنل سٹوری کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، وہ جو ہنگامے ہوئے وہ سارے، کیا وہ اہل ثابت نہیں ہوئے؟ یہ وجہ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایکسکلوسیو وجہ ہے سردار صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آزاد کشمیر میں، چونکہ میں خود بھی صدر رہا ہوں، وہاں حکمرانی یعنی گورننس جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگرچہ وہ چھوٹی سی جگہ اور آبادی بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی الجھنیں اتنی ہیں جتنی کہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو سیاسی تناؤ وہاں رہتا ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں، متصادم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری بڑی براڈ کولیشن بنی تھی، اس کو شروع میں پذیرائی حاصل ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو الیکٹوریٹ سے بہت دور ہو گئے تھے، جو سارے کے وہاں ارکان اسمبلی تھے وہ دور ہوئے، اور جو درمیانی سپیس بنی اس میں سول سوسائٹی داخل ہوئی. تو یہ بنیادی وجہ ہے. باقی جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ ان کی نظر ہمیشہ آنے والے انتخابات پہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی ساکھ بنانا چاہتے ہیں. اب جب وہ حکومت کے اندر تھے تو اس طریقے سے ساکھ نہیں بنا سکتے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہت سی یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ حکومت کے ساتھ بھی تھی، اور پس پردہ جو ہے یہ ان میں سے بہت سارے در پردہ جو ہے ان کے جو کارکنان تھے، میں ان کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی تھے. تو یہ وہ الجھنیں ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جو ہے جو فیصلہ کرنے والی جماعتیں ہیں یا ادارے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں استحکام پیدا کرنا چاہیے. سر الٹیمیٹلی تو استحکام ہی ہے، استحکام آئے گا تو پھر وہاں پر بھی ترقی ہوگی، یا وہاں کے لوگوں کی سنی جائے گی، ریفارمز آئیں گی، ان کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے گا. لیکن ابھی کی اگر میں بات کروں تو وزیر اعظم پاکستان ایک انتہائی اہم دورے کے اوپر سعودی عرب، اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. اس سے پہلے ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ان دو ممالک کے درمیان، اور اب مزید کئی اکنامک پیکٹس ہونے جا رہے ہیں. آپ اس دورے کو کیسا دیکھ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک تاریخی دورہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان حال ہی میں، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا، ایک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہوا تھا، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات ابھی طے پانی ہیں کہ ہم کس طریقے سے تعاون کریں گے. یہ صرف حالت جنگ میں نہیں ہوگا، حالت امن میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں گے، کہ اگر ہمیں مشرقی یا مغربی فلینکس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا خطرہ ہوا تو اس وقت ہم کیسے ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو ایک تو یہ ضرور معاملہ زیر بحث آئے گا، اور اس میں جو ہے بہت سے تکنیکی امور کو طے کرنا باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک انڈر پننگز جو ہیں وہ معاشی ہیں، کہ اس نے ہمارے معاشی تعلقات بھی بڑھنے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم نے جو ہے کچھ فوجیں وہاں متعین کرنی ہیں، اضافی فوجیں متعین کرنی ہیں، اور سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان میں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کریں گے. وہ مطلب ہے کہ پیٹرو کیمیکلز ہوئے یا ہائیڈرو کاربنز ہوئے، یا صرف اس سے آگے بڑھ کر جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں، زراعت ہے، یا اس کے علاوہ جن شعبوں میں بھی ان کے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ پاکستان کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ اب پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرے گا. مطلب پہلے ہم جو ہے ان سے کوئی مدد لیتے تھے یا کسی قسم کے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے کوئی سپورٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب اس سے بڑھ کر یہاں سرمایہ کاری کا ایک نیا جو ہے ڈھانچہ بنے گا، جس میں سعودی عرب کا ایک مرکزی کردار ہوگا. تو اس کی یعنی دوہری اہمیت ہو گئی ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ان شعبوں میں یہ وہ تجارت ہو یا بالخصوص جو ہے سرمایہ کاری ہو، اس حوالے سے ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس کے اوپر جو ہے امور طے پائیں گے. اور اسے بجا طور پر جو ہے انویسٹمنٹ انیشیٹو کہا گیا ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ابھی جو دورہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کا، امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ڈیفنس پیکٹ کے بعد اکنامک پیکٹس بھی کافی زیادہ سائن کیے جائیں گے، جس سے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ یقینی طور پر بہتری کی جانب جائے گی۔ ایسے میں ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھارت پایا جاتا ہے جس کو کافی مروڑ اٹھتے ہیں جب اس قسم کے کوئی دورے دیکھنے میں آتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں بھارت کی جانب سے کچھ مشقوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور بارڈر پر بھارت کی اس وقت کیا پریکٹسز جاری ہیں اور کیا عزائم لیے بیٹھا ہے، اسی پر ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمیں اس پر بریف کریں گے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ Welcome back, Nazreen. It seems like India is trying to convince the whole world that they can defeat Pakistan and capture its territory. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کر رہا ہے، لیکن دنیا کو پاکستان کی صلاحیتوں کا اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مودی حکومت اپنی عوام کو اس ملٹری ایکسرسائز کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ But I must tell you that Pakistani nation, our armed forces, Navy, Air Force are at borders to protect the divine land. آپ نے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ بھارت نے اگر کوئی نوٹم جاری کر دیا ہے تو وہ کوئی مارکا مار لے گا، جو کرنا تھا اس کے ساتھ وہ پاکستان کر چکا ہے، اور اسی پر تفصیلی طور پر بات کرنے کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، اور میں چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز انہی سے کر لوں۔ سر آپ مجھے بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کی جانب سے یہ جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، یہ جو ملٹری ایکسرسائز کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور پاکستان کے بارڈر پر یہ جو ان کی جانب سے ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری تیاری کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ویسے تو دیکھیے یہ جو ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں یہ ایک روٹین کا حصہ ہوتی ہیں کسی بھی فوج کے لیے، مشق کرتے رہتے ہیں آپ، اپنے جو پریکٹسز ہیں پروسیجرز ہیں ان کو امپروو کرتے رہتے ہیں، ریہرسلس کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو ایک روٹین کا پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو دیکھیے کہ کچھ دن پہلے راجناتھ سنگھ نے یہ سر کریک کا ذکر کیا کہ ہم وہاں سے کراچی جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی اس دفعہ ہم سی فرنٹ کھولیں گے، ہم سی سے آپریشن سندور 2.0 کریں گے۔ پھر راجناتھ سنگھ کا یہ بیان آ گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے دیوالی پہ جب فون کیا پرائم منسٹر مودی کو تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے پرائم منسٹر مودی کو کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں کرنی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ اب یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور جو نو ٹائم ایشو کیا گیا ہے یہ بالکل ہمارے جو کریکس ایریا ہے جس کا راجناتھ سنگھ صاحب ذکر کر رہے تھے اس کے بالکل بغل میں، اس کے بالکل بازو میں۔ تو اگر تو ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پھر کچھ لگتا ہے کہ شاید کچھ ہل جل ہے، کچھ ہلچل ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ پاکستان نیوی کتنی تیار ہے، تو دیکھیں فوجیں تیاری کرتی نہیں ہیں کسی بھی چیز کے لیے، وہ تیار ہوتی ہیں، اور پاکستان نے تو اپنی ہسٹری میں یہ چیز بارہا پروف کی ہے کہ جب بھی ہمارے دشمن نے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں تیار ہی پایا ہے۔ 65 دیکھ لیجئے، 71 دیکھ لیجئے، اور پھر یہ 2025 دیکھ لیجئے آپ، 2025 کا جو مئی کا سانحہ ہوا تھا اس میں بھی۔ تو ہم تو تیار ہم وقت رہتے ہیں، اور ٹریننگ سے لے کے اور اب تک جو بھی کچھ ہے وہ بالکل مطلب تیاری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شہزاد حسین بٹ صاحب نے کچھ ریسرچ کی ہے، ایکسٹینسو ریسرچ اور کمپیریٹیو انالیسز وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں انڈین نیوی اور پاکستان کی نیوی کا، تو بٹ صاحب کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں منیزے، سب سے پہلے کمپیریزن یا تقابلی جائزہ کی اگر آپ بات کریں تو بات عددی لحاظ سے اگر آپ جائیں گی تو بھارت کے پاس طیارے زیادہ ہے، میرن زیادہ ہے، ان کے پاس نیوی زیادہ ہے، ان کے فضائیہ زیادہ ہے، سب چیزیں زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی طرف آئیں گی تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کے عددی لحاظ سے کم ہیں،
لیکن جدید ٹیکنالوجی پر ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے. مثلا ڈیزل بکی صاحب میرنز یہ مجھے ابھی زیادہ ریئر ایڈمرل صاحب سے پوچھیں گے, وہ بھی بتائیں گے. میری جو انفارمیشن ہے وہ ایئر انڈیپینڈنٹ سے لے کر یہ تمام چیزیں اوپر جب میں جاؤں گا تو عددی لحاظ سے میں کم ہوں, لیکن حوصلہ اور جرت کے لحاظ سے میں ان سے تگڑا ہوں. اور جس طرح ریئر ایڈمرل صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر وقت پاکستان تیار ہوتا ہے, اور درست بات ہے, تیار بھی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ نکل رہا ہے کہ یہ ریئر ایڈمرل صاحب آپ یہ بتائیں کہ اے آئی پی ٹیکنالوجی جو ہے یہ پاک بحریہ نے اب جدید معاہدے کیے ہیں, جو میں نے اسٹڈی کیے ہے وہ معاہدے کو چائنا سے بھی کر رہے ہیں آپ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بحریہ عددی لحاظ سے کم ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے, تو آپ نئی چیزیں لا رہے ہیں, تو میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کلاس سب بیرنز جو آپ لا رہے ہیں یا کیا کیا لا رہے ہیں, اور اس سے میری طاقت میں کیسے اضافہ ہوگا. کوئی خوشخبری تو دیں شاہ جی. جی بالکل کہا, قابل جائزہ بالکل ٹھیک ہے کہ عددی لحاظ سے تو بحریہ جو ہے انڈین نیوی وہ کافی بڑی ہے پاکستان نیوی سے, لیکن نیویز کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ عدد کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ان کی قابلیت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. اور ان کی جو صلاحیت یا قابلیت ہوتی ہے وہ ان کے جو کور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو پاکستان نیوی کے 2 کور آبجیکٹیوز ہیں, ایک یہ کہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کرنا ہے, اور دوسرا جو ہماری ٹریڈ ہے 90% سے زیادہ جو کہ سمندر کے راستے آتی ہے جس سے ہمارا پورا ملک چلتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا زمانہ امن اور زمانہ جنگ دونوں. تو ابھی آپ نے 2 مئی 2025 میں بھی یہ دیکھا کہ پاکستان نیوی نے اپنے یہ دونوں کور آبجیکٹیوز بخوبی انجام دیے. نہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی آنچ آئی, اور نہ ہماری ٹریڈ 1 گھنٹے کے لیے بھی بند. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ انڈیا نے کچھ کیا ہے اور ہماری ٹریڈ پہ قدغن لگا ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ایسی کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئی, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز پورے کیے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ پاکستان نیوی کی استعداد کیا ہے. تو استعداد دیکھیے یہ ہے کہ اس وقت 90% فلیٹ پاکستان نیوی کا جدید ترین جہازوں پر مشتمل ہے, جو کہ ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے ترکیے سے, رومانیہ سے اور چائنا سے لی. اور ان پہ ظاہری بات ہے کہ جدید اسلحہ بھی لگا ہوا ہے, جدید ریڈار بھی ہیں, باقی ساز و سامان بھی سارا نیا ہے کیونکہ برانڈ نیو جہاز ہیں سارے. تو دنیا میں کسی نیوی سے ہماری جو قابلیت ہے جہازوں کے مقابلے میں وہ کم نہیں. پھر یہ جو آپ اے آئی پی کی بات کر رہے ہیں, تو اے آئی پی ہم کئی سالوں سے یوز بھی کر رہے ہیں, اور اب ہم نے چائنا سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں ہمیں 8 سب میرینس ملیں گی اے آئی پی فٹڈ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن. اور پہلی سب میرین اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں آ جائے گی, اور پھر یہ بتدریج جانا شروع ہو جائیں گی. تو ہمارا سب میرین فلیٹ جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. جہاں تک ہوائی جہازوں کا تعلق ہے تو نیوی کے جو اس وقت ہوائی جہاز ہیں وہ بھی بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. اس میں امریکن بھی ہیں, اس میں فرینچ بھی ہیں, اس میں اور بھی ملکوں کے جہاز ہیں. جی جہاں آپ یہ میرینز ہماری ایک ہے جس کو نیول انفینٹری کہتے ہیں, جو کہ کریکس ایریا جہاں کا راجناتھ سنگھ ذکر کر رہے تھے وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی 3 جدید ترین ہوور کرافٹ انڈکٹ کیے ہیں میرینز میں, اور وہ خاص طور پہ کریکس ایریا کے لیے کیے ہیں, کیونکہ جو ہوور کرافٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی ضرور بتائیے گا, میرینز کی استعداد کیسی ہے؟ جی یہ کوئی پہلے 3 ہوور کرافٹ نہیں ہے, مرینز اس سے پہلے بھی ہوور کرافٹ یوز کرتے ہیں اور ان کی انوینٹری کافی بڑی ہے, لیکن یہ 3 نئے جدید ترین ہوور کرافٹ لیے ہیں مرینز نے. اور ہوور کرافٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایک عام اصطلاح میں ایئر کوشن ویسلز کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر ان کی باڈی ہوتی ہے اور نیچے ان کے ایک کوشن ہوتا ہے, اس کوشن میں ہوا بھری جاتی ہے اور یہ سطح سے تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں, مطلب یہ رگڑ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے. تو یہ ایک ہوائی جہاز اور بوٹ کے بیچ کی چیز ہوتی ہے, اسی لیے یہ ہر قسم کی سطح پر چل سکتا ہے. پانی پہ بھی چل سکتا ہے, پکی زمین پہ, کچی زمین پہ, مڈ پہ, سلش پہ, دلدل میں, ہر جگہ یہ چل سکتا ہے. اور یہ خاص طور پہ ہمارے کریکس ایریا میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور کریکس ایریا میں اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ علاقہ اتنا مشکل ہے جہاں پہ پانی بھی ہے, مڈ بھی ہے, سلش بھی ہے, زمین بھی ہے. تو وہاں پہ یہ ہوور کرافٹ بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں.
تو یہ جو راجناتھ سنگھ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے نادانی میں دے دی یا بغیر سوچے سمجھے دے دی، یا انہوں نے یہ سمجھ کے دے دی کہ اس ایریا میں پاکستان نیوی تو موجود نہیں ہے اور انڈین نیوی یا انڈین آرمی کو یہ کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ وہاں سے گھسیں گے اور کراچی تک پہنچ جائیں گے۔ فیصل شاہ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ پانی کے اوپر سے جو جہازوں پر اٹیک کرنے کا سلسلہ ہے اس پر تو آپ نے بریف کیا، لیکن یہ جو سب میرین والی خاص بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، تو بلو دا واٹر پاکستان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، کیا صلاحیت ہے کہ وہ سطح سمندر سے نیچے ہی دشمن کو دفن کر دے؟ جی، پاکستان نیوی تو ریجن کی وہ واحد نیوی ہے جس نے سب سے پہلے سب میرین لی تھی۔ غازی سب میرین کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو 1963-64 میں ہمارے پاس آ گئی تھی، اور 1965 میں اس واحد سب میرین نے پورے انڈین نیول فلیٹ کو ممبئی ہاربر میں بند کر دیا تھا۔ وہ پورے جنگ کے دوران باہر نکلے ہی نہیں اس کے ڈر سے۔ اور پھر 1971 میں بھی یہ غازی سب میرین انڈیا کی دوسری سائٹ پہ یعنی وشاکھاپٹنم کی سائٹ تک گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ آپریشن کر رہی تھی۔ پھر ہنگور سب میرین نے 1971 میں ان کے ایک جہاز کو زخمی کر دیا، لنگڑا کر دیا، اور دوسرے جہاز کو ڈبو دیا۔ تو پاکستان نیوی کی جو سب میرین کی استعداد ہے وہ تو بہت پرانی ہے، اور اس میں ماسٹر ہے پاکستان نیوی اس ریجن میں، کیونکہ ہم پائنیئر ہیں سب میرین سروس اس ریجن میں لانے میں۔ تو ابھی بھی پاکستان نیوی کے پاس جو سب میرینز ہیں وہ الحمدللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور جو مئی کا سانحہ یا واقعہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس میں بھی انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ آپ درست فرما رہے ہیں فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بات یہی ہے کہ میں بھی ایک پاکستان نے بھارت کو ڈیمو دیا تھا، اور وہ صرف ایک ڈیمو ہی تھا، اور اگر ابھی اپنی مشقوں کے بعد وہ کوئی ایسا عزم رکھتا ہے، کوئی ارادہ رکھتا ہے، اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے چل ہی پڑا ہے کہ وہ بہت اینٹی پاکستان ہے الیکشن سکور کرنے کے لیے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کو ماضی کے حوالوں سے بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان نے انہیں کس طرح شکست فاش سے دوچار کیا تھا، اور پاکستان آج بھی یہ استعداد رکھتا ہے کہ ان کو سطح سمندر سے نیچے ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ ابھی مجھے ایک بریک پر جانا ہے، جس کے بعد شہزاد حسین بٹ صاحب کے پاس کچھ خبریں ہیں لاہور کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح لاہور کے امن کو انشور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کچھ بریکنگ نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سی سی ڈی اور تیفی بٹ اور ڈکی بھائی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہیں ہمارے پاس، جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ پنجاب میں 70% جرائم کم ہو گئے ہیں۔ الٹیمیٹم بھی دیا ان کو جو کہ غیر قانونی کارروائیاں کرتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں، کہ اب آپ کی یہاں پر کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، آپ اپنا بندوبست خود کر لیں، ورنہ پھر ہم آپ کا بندوبست کریں گے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے۔ تو میرے ساتھ شہزاد حسین بٹ صاحب ہیں اور ان کے پاس اس بارے میں کچھ خبریں موجود۔ بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں سی سی ڈی کی جانب سے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، کافی مؤثر نتائج حاصل ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، آپ نے سی سی ڈی کی تو بات کر دی، وہ آپ کے دوست نہیں آتے ہوتے تھے بابا جی، یاد ہے نا؟ وہ آگے تھے رات کو۔ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، چلے جی اپن کا دوست ہے بابا جی، وہ آئے تھے، تو میں نے پوچھا تھا سی سی ڈی کی تو پریس کانفرنس ہو گئی اور یہ سارے معاملات تو شروع ہو گئے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جائے، اسلحے سے پاک ہوگا پنجاب، لاہور میں کرائم کم ہو گیا۔ ہاں ہوا تو ویسے منیزہ ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دوسرا رخ یہ ہے، جب تیفی بٹ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہوئے تھے، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کے گھر نصیر آباد، جس میں تیفی بٹ کے 3 بیٹے، تعظیم بٹ سب سے بڑا بیٹا ہے جو اب ولی عہد ہے، اس کی تیفی بٹ کے بھائی خواجہ اظہر گلشن کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں خواجہ اظہر گلشن نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیس کیوں پرسو آپ نے کرنی ہے اپنے باپ کی، یا پھر اس کا میں نے پرسو کرنا ہے خواجہ اظہر گلشن تیفی بٹ کے بھائی نے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک کمانڈر منتخب کرنا ہوتا ہے، جس کے اوپر پنجاب کا سٹائل ہے کہ پگ رکھی جاتی ہے کہ ہیڈڈ بائی فلانا بندہ،
اچھا اب ان کے بیٹوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ خواجہ اظہر گلشن جو ہے وہ اس گھر کے سربراہ ہوں گے. اب جب سربراہ بن گیا خواجہ اظہر گلشن صاحب تو وہ آگے ہیں میدان میں. آج ہے اتوار, کل ہوگی پیر, کل پیر کے روز خواجہ اظہر گلشن میدان میں آئیں گے اور ایک پریس کانفرنس کریں گے, بڑی پریس کانفرنس نصیر آباد میں تیفی بٹ کی رہائش گاہ پر, اور اس میں وہ بتائیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ 2 سیاستدان اور 2 سرکاری افسر, یہ 4 افراد پر انہوں نے الزام لگایا تھا. لیکن خبر دے رہا ہوں منیزے کہ کل کی پریس کانفرنس میں ایک 5واں نام بھی آئے گا, اور وہ 5واں نام ہوگا آئی جی پنجاب صاحب کا. اب 4 کی بجائے 5 افراد پر مشتمل یہ قافلہ چل گیا ہے. بٹ صاحب کہیں گے کیا, وہ 5واں نام شامل کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو تیفی بٹ صاحب کو ماورائے آئین قتل کیا گیا ہے, اور میں اس کی FIR کرواؤں گا, اور میں جناب اینڈ تک جاؤں گا. اور تیفی بٹ کا بھائی خواجہ اظہر گلشن, یاد رہے, کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس نے قومی تاجر اتحاد بنائی تھی, اور ایک دور میں وہ فیڈرل منسٹر کی بھی اس کو آفر ہوئی تھی, بڑے لیول دا بندہ ہے. بھائی خواجہ تعریف گلشن کا بھائی خواجہ اظہر گلشن کے پیچھے ایک بڑا جرنلسٹ اسلام آباد والے وہ بھی کھڑے ہیں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور اس پر انصاف کیا جائے. لہٰذا کل کی ہونے والی پریس کانفرنس میں تیفی بٹ کے قتل کے مقدمے کے اندر ملزمان نامزد ہونے جا رہے ہیں, جس کے اندر اکیوز کیا جائے گا ان کے بھائی کی جانب سے IG پنجاب کو بھی, یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے منیزے, یہ اب بات سیدھی سی آسان زبان میں یہ ہے کہ بڑی ہو گئی جے لڑائی منیزے جی. اچھا یعنی یہ بات اب بہت آگے تک بڑھ گئی جے. جو دیکھیں نا, ایک اس وقت CCD کہ سربراہ نے تقریباً میرا خیال ہے 835 کے قریب جو میں نے چیک کیا ہے افراد جو ہیں وہ فل فرائی ہو چکے ہیں, اور جو ہاف فرائی ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 200 سے زیادہ ہے, لیکن وہ ڈائجسٹ ہو گئے. تیفی بٹ کا قتل ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, اور کل سے جو شور مچے گا وہ ہضمہ. اچھا لیکن بات صرف یہاں پر آ کے نہیں رکتی بٹ صاحب, وہ بہت زیادہ ویوز لینے والے ڈکی بھائی کی بھی تو بات کرنی ہے کہ کافی عرصے سے انہیں پابند سلاسل کیا ہوا ہے. معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ بڑی بڑی رقم بھی بڑے بڑے لوگوں تک پہنچی, اور وہ لوگ کہاں چلے گئے اس رقم کے ساتھ وہ بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا. آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں, کدھر ہے ڈکی بھائی یا وہ ان کو حراست میں لینے والا افسر؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں نے بابا جی سے پوچھا تھا, ایڈی لمبی داڑھی, چٹی براق, سفید لال چہرہ, اینج گلاں کشمیریاں, وہ کوئی لال بیری تو خیر نہیں ہے, لیکن ان سے میں نے یہ بھی بات پوچھی تھی کہ قبلہ محترم تیفی بٹ کی تو بات آپ نے سمجھا دی, ڈکی بھائی کی جو ہے وہ تو بیچارہ جیل میں ہے, اور جو لاہور سرکل, فیصل آباد سرکل, وہ عثمان ڈی ڈی, وہ سارے بندے پکڑے گئے, اس نے مان بھی لیے. 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے ڈکی بھائی کی بیوی اور ان کے وکیل سے وصول بھی پا لیے. انہوں نے فرمایا کہ اب تک 1.5 کروڑ روپے کی رقم کو نہ صرف تسلیم کر چکے بلکہ ضمنیوں میں لکھوا چکے ہیں کہ ڈکی بھائی سے ہم نے پیسے لیے ہیں. اب جب پیسے لے لیے ہیں, وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پیسے ان افسران کے اوپر مال مقدمہ پڑے گے. اور خبر دے رہا ہوں منیزے, اگلے 48 گھنٹے میں لاہور سرکل, FIA سرکل کی FIR میں آپ کو پیش کروں گا. ان ملزمان جن کو میں ملزم کا لفظ کہہ رہا ہوں, جو کہ ڈکی کو پکڑنے والے افسران تھے ایک دور میں, اور اب وہ حراست میں ہیں. اب وہ حراست والے افسران جو ہیں وہ ملزمان بنیں گے, اور ان کے اوپر ہوگی اگلے 48 گھنٹے میں FIR. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے پکڑ کر ڈکی بھائی کو FIR میں اس کے اوپر FIR کی, اب اس کے اپنے اوپر FIR ہونے جا رہی ہے. بالکل درست فرما رہی ہیں. لیکن آپ صرف 1.5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, جو میرے کانوں سے گزری تھی وہ 19 کروڑ کی رقم تھی. اس بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم انڈر دا ٹیبل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیبل کے اوپر. یہ 1.5 کروڑ روپیہ تو انہوں نے بطور رشوت مانگا اور تسلیم بھی کر لیا. ان سجے یا کھبے, کچھ لوگ کہتے ہیں تیفی بٹ کے قتل میں بھی جناب پیسے آئے. اور یار جو سمجھدار پولیس افسر ہوتے ہیں نا, وہ رشوت اس طرح نہیں لیتے. وہ کیسے لیتے ہیں؟ یار منیزے آپ بہت تنگ کرتی ہے. اصل میں پھر میں بتاتا چلے, FIR میرٹ پہ دی جاتی ہے, بندے میرٹ پہ پھڑکائے جاتے ہیں.
اب ایک ملزم پکڑا گیا, اس پر ایف آئی آر ہو گئی, اس کو چارپائی دینی ہے, اس کو کھانا دینا ہے, اس کو جناب سگریٹ پان دینا ہے. ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بٹ صاحب, باقی کا معاملہ ہم آپ کے بابا جی پر چھوڑتے ہیں. اور بات یہ ہے, حسین بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کافی زیادہ ہیپننگ ہونے جا رہی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کل وہ جتنی بھی باتیں بٹ صاحب کی جانب سے بتائی گئی ہیں کیا وہ واقعتاً ہونے جا رہی ہیں, کیا واقعتاً یہ پرچے ہونے جا رہے ہیں, کیا واقعتاً جن کو نامزد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کٹنے جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے کل تک کا انتظار کرنا ہوگا. ناظرین, مجھے آپ سے اجازت چاہیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.